उस वक़्त सोरा करता छोटा सा कस्बा हुआ करता था। आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन ज़्यादातर लोग कस्बे में मौजूद नहीं थे। वो लड़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर चले गए थे। कस्बे में इसी किस्म का एक अस्पताल बना लिया गया था, जैसा सोराबाया में बनाया हुआ था। कस्बे में औरतें थी या बच्चे थे या जवान साल आदमी नजर आते थे, जो ज़ख्मियों को लाते और 1-2 दिन कस्बे में रुक कर चले जाते। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कोई जवान आदमी था ही नहीं। कुछ घराने विलनेजरियों के थे और कुछ ईसाइयों के भी। मुसलमान जवान भी नजर आते थे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुकते थे। डॉक्टर जमशेद वहाँ पहुँचा तो इसने अस्पताल की ड्यूटी संभाल ली और ज़ख्मियों में मसरूफ़ हो गया। तीसरा या चौथा दिन था कि एक हिंदुस्तानी इसके पास आया और कहा कि यहाँ एक घर मुसलमानों का है जिसमें माँ है और एक जवान साल बेटी। ये भी बताया कि इस औरत का खामन जंग आज़ादी में शामिल था और 3 महीनों से इसका कुछ पता नहीं चल सका। इसकी औलाद ये बेटी है और एक जवान बेटा है जो अपनी गुरीला पार्टी के साथ बाहर ही रहता है। मैं इत्तेफाक से इस घर के सामने से गुजरा। इस हिंदुस्तानी मुसलमान ने कहा। औरत दरवाजे में खड़ी थी और रो रही थी। मैंने रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि घर में कोई एक भी मर्द नहीं और उसकी बेटी को न जाने क्या हो गया है, कि अजीब व गरीब हरकतें करती है। तुम मेरे पास क्यों आए हो? डॉक्टर जमशेद ने पूछा। क्या यहाँ और कोई डॉक्टर नहीं? आपके इस अस्पताल में और भी डॉक्टर हैं, इस हिंदुस्तानी मुसलमान ने कहा, लेकिन मैं इनकी ज़ुबान नहीं जानता। आपके पास इसलिए आया हूँ कि एक तो आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और दूसरी वजह ये कि मैंने आपको आईएनए में देखा था। मैं भी फौज से भागकर आईएनए में आ गया था। इस इंडोनेशियाई औरत की ज़ुबान तुम किस तरह समझ गए थे? डॉक्टर जमशेद ने पूछा। मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ वो कोई ऊंचा तालीम याफ्ता घर मालूम होता है, हिंदुस्तानी मुसलमान ने जवाब दिया। औरत इतनी सी अंग्रेज़ी बोल सकती है कि अपना मतलब वाज़े कर लेती है। मैं भी इतनी सी अंग्रेज़ी जानता हूँ। डॉक्टर जमशेद का अंदाज़ इंक्वायरी वाला या शक रफा करने वाला नहीं था। वो वैसे ही इस हिंदुस्तानी से कुछ बातें पूछ रहा था। डॉक्टर तो जोशीला जवान था, वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। वो इंडोनेशिया आया ही इस मकसद के लिए था। वो इस आदमी के साथ चल पड़ा। इस घर में एक अधेड़ उम्र औरत ने इसका इस्तकबाल किया। वो चेहरे के खदोखाल से इंडोनेशी लगती थी। उसने अपने खामन का नाम बताया जो मुझे डॉक्टर जमशेद ने बताया था, लेकिन याद नहीं रहा। वो बड़ी मगमूम और परेशान थी। डॉक्टर जमशेद ने उसके साथ अंग्रेज़ी में बात की और औरत ने भी अंग्रेज़ी बोली, जो ग्रामर के लिहाज से खासी नाकिस थी, लेकिन डॉक्टर जमशेद इसका मतलब समझ गया। इसने घर के कमरों पर नज़र दौड़ाई, ज़ेबो ज़ेबाइश देखी और फर्नीचर देखा तो इसे यकीन हो गया कि ये किसी तालीम याफ्ता और ऊंचे दर्जे के आदमी का घर है। डॉक्टर जमशेद को इंडोनेशी मुसलमानों के घरों में जाने का कभी मौका नहीं मिला था। ये पहला घर था जिसमें वो दाखिल हुआ था। शायद ये वजह थी कि वो वहाँ के घरों की ऊंच नीच को नहीं समझता था। कुछ भी न समझने की एक वजह यह भी थी कि जमशेद मर्द मोमिन था और वह अपने किरदार की आंख से सब कुछ देखता था। उस वक़्त इसके जहन पर एक मरीज़ा गालिब आई हुई थी, जिसे देखने के लिए वो वहाँ गया था। अगर इसे बताया जाता कि एक मुकामी ईसाई का या किसी विलनेजरी का घर है और यहाँ एक मरीज़ तड़प रहा है, तो भी डॉक्टर जमशेद किसी ख़तरे की और किसी पाबंदी की परवाह न करता और वहाँ जा पहुँचता। औरत इसे कमरे में ले गई। इस कमरे का फर्नीचर वगैरह भी अमीराना था और हर चीज़ सलीके और करीने से रखी हुई थी। एक पलंग पर एक जवान लड़की लेटी हुई थी। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। इसके खदोखाल इंडोनेशी ही थे, लेकिन माँ से ज़रा मुख्तलिफ लगती थी। औरत ने बताया कि ये इसकी बेटी है और जाने इसे क्या हो गया है। लड़की डॉक्टर को देखकर उठ बैठी और इसके चेहरे पर खौफ के तासरात आ गए। वो डॉक्टर से दूर हटने के लिए पलंग पर सिरकती एक कोने तक चली गई। इसकी माँ ने इसे प्यार किया, पुकारा और कहा कि ये डॉक्टर हैं और तुम्हें इस जहनी अजियत से निजात दिला देगा। वो अपनी ज़ुबान में बेटी से बात कर रही थी। डॉक्टर जमशेद नहीं समझ सका था। मुझे ये बात सुनाते हुए उसने कहा कि माँ अपनी बेटी को यही कहती होगी, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी ही थीं। हिंदुस्तानी जिसने अपना नाम अब्दुल खालिक बताया था, डॉक्टर के साथ था। इसने डॉक्टर को बताया कि ये लड़की भी कुछ कुछ अंग्रेज़ी बोल लेती है और समझती भी है। उस वक्त डॉक्टर जमशेद को ख्याल आया कि अब्दुल खालिक का इस घर के साथ क्या ताल्लुक़ है। उसने अब्दुल खालिक से पूछा तो अब्दुल खालिक ने इसे बताया कि वो जब इंडियन नेशनल आर्मी से भागकर यहाँ आया था तो इसी घराने ने इसे पनाह दी थी। इसने ये भी कहा कि इस घर में चूँकि कोई मर्द नहीं रहा और ये माँ बेटी अकेली हैं, इसलिए वो इनकी देखभाल करने के लिए वक्तन फ़वक्तन आता रहता है। मुझे अगर इस डॉक्टर का सिर्फ ये वाक़या ही सुनाना होता तो मैं ज़रा सी तफसीलात भी सुनाता। कहानी खासी तवील है, लेकिन मैं ज़रा इख्तिसार से काम लूँगा। वाक़या पूरा सुनाऊंगा और इसमें कोई तशनगी नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर जमशेद ने जान लिया कि लड़की को कोई जिस्मानी बीमारी लाहक नहीं, और अगर कुछ है तो वो इसके जहन में है और ये सदमे का असर है। डॉक्टर जमशेद को एक शक ये भी था
کہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زبردستی، دسترازی یا زیادتی کی کوشش کی ہوگی۔ اس وقت انڈونیشیا میں کوئی قانون نہیں چلتا تھا۔ پولیس شاید ہوگی لیکن وہ مفلوج اور بیکار تھی۔ ایک صدمے کے متعلق تو اسے بتایا ہی گیا تھا کہ لڑکی کا باپ جنگ آزادی میں شامل ہوا اور پھر اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک جوان بھائی تھا، وہ بھی کچھ عرصے سے گھر نہیں آیا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر جمشید سمجھ گیا کہ لڑکی کے ذہن میں صدمے کا بے پناہ اثر موجود ہے اور یہ اثر اسے پاگل پن تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر جمشید اٹھا اور لڑکی کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور انگریزی میں اسے کہا کہ وہ اس کا ہمدرد ہے اور اس کے باپ اور بھائی کو ڈھونڈ کر لے آئے گا۔ لیکن ابھی وہ اسے یعنی لڑکی کو ذہنی سکون دینے آیا تھا اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ بتا دے اور ڈرے نہیں اور تعاون کرے۔ لڑکی کا جسم ساکن ہو گیا اور وہ آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر پلنگ پر بیٹھ گیا تھا اور لڑکی اس سے ذرا دور سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے ہاتھ اس کی طرف لمبا کیا تو وہ آہستہ آہستہ سرکتی ڈاکٹر کے قریب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے مزید تسلی تشفی دی اور بڑے پیارے انداز میں باتیں کی۔ لڑکی نے ڈاکٹر کا ایک بازو پکڑ کر اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیا اور ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح لگ گئی جیسے ڈرا ہوا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں پناہ لیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر جمشید پکا مومن تھا۔ وہ مومن تو پکا تھا لیکن عمر ابھی کچی تھی۔ اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ لڑکی کی عمر 23-24 یا زیادہ سے زیادہ 25 سال تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے بتایا کہ لڑکی جب اس کے بازو کے گھیرے میں آ کر اس کے جسم کے ساتھ لگی تو اس کے گال لڑکی کے سر کے ساتھ مس کرنے لگے۔ لڑکی کے کھلے ہوئے بال ریشم جیسے ملائم تھے۔ ڈاکٹر جمشید نے اپنے جذبات میں کچھ عجیب سی ہلچل محسوس کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نیت بد ہو گئی تھی، بلکہ مطلب صرف اتنا تھا کہ اسے اپنائیت کا احساس ہونے لگا اور یہ احساس بھی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی اور تعلق بھی ہے یا ہو سکتا ہے۔ لڑکی کی ماں اس طرف کھڑی تھی جس طرف اس کی بیٹے کی پیٹھ تھی۔ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور سر سے ہلکا سا اشارہ کر کے باہر نکل گئی۔ اشارے کا مطلب یہ تھا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے اور اسے یعنی ماں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ عبدالخالق بھی باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد لڑکی کا خوف کچھ کم ہونے لگا۔ کسی وقت لڑکی کا جسم اچانک لرز جاتا تھا جیسے جھٹکا لگتا۔ یہاں میں اپنی تھوڑی سی رائے دینا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ بعض لوگ یہ واقعہ پڑھ کر کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر اچھا مومن تھا، یہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پگھل گیا۔ ڈاکٹر جمشید کے اس وقت کے تاثرات کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے کچھ عرصہ ان حالات میں گزارا ہو جن حالات میں اس ڈاکٹر نے عمر کے 40 سال گزار دیے ہیں۔ یہ کیفیت مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ برما کے جنگلوں میں ایسی ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے بھی اس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ ذرا تصور ملائیں کہ آپ 3-4 برس جنگل میں جانوروں کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہوں، جانوروں کی طرح خوراک اور پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر آپ کو ایک ایسی جنگ میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں صرف گولیاں چلتی ہیں اور موت کے کہکہے سنائی دیتے ہیں۔ آپ کے اعصاب پر مسلسل بوجھ بھی پڑ رہا ہے اور کھچاؤ ایسا جو بعض اوقات ناقابل برداشت ہو کر دماغی توازن بگاڑ دیتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک جوان لڑکی آپ کے اتنے قریب آ بیٹھتی ہے تو اس وقت آپ کو اپنا گھر یاد آئے گا، ماں بھی، بہن بھی اور کوئی بیٹی بھی، تو وہ بھی اگر کوئی بیوی ہے تو وہ اور ہی زیادہ یاد آئے گی۔ آپ کو اس خوبصورت لڑکی کے وجود میں سب کچھ نظر آنے لگے گا، ماں بھی، بہن بھی، بیٹی اور بیوی بھی۔ میں ان تاثرات کو اچھی طرح اور پورے وثوق کے ساتھ اس لیے بیان کر سکتا ہوں کہ میں اس پل صراط سے گزرا ہوں۔ ڈاکٹر جمشید کی نیت بد نہیں ہوئی تھی، نہ اس میں حیوانی جذبات بیدار ہوئے تھے، لیکن یہ خواہش یقیناً بیدار ہوئی تھی کہ یہ خوبصورت اور ملائم جسم والی لڑکی کچھ دیر اور اس کے ساتھ لگی بیٹھے رہے اور وہ اس کے ساتھ پیار اور ہمدردی کی باتیں کرتا رہے۔ ذہن میں یہ حقیقت رکھیں کہ ڈاکٹر جمشید انسان بھی تھا اور جوان بھی۔ اس نے لڑکی کو اپنے بازو کی گرفت میں اور زیادہ لے لیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ لڑکی کا انداز ایسا ہو گیا جیسے اس نے اپنا سراپا، اپنا وجود جمشید کے حوالے کر دیا ہو۔ لڑکی کی انگریزی بہت ناقص تھی اور وہ کچھ باتیں اشاروں سے واضح کرتی تھی، لیکن ڈاکٹر جمشید اس کا عارضہ سمجھ گیا۔ لڑکی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ ہر وقت اس کے پاس رہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ یہ اس لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کے پاس آتا رہے گا۔ پھر ڈاکٹر جمشید نے اسے کہا کہ وہ اسے ایک دوائی دے گا جس سے نیند آ جائے گی اور جس ذہنی بے چینی یا صدمے میں مبتلا ہے اس میں خاصا افاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر جمشید کو یہاں آتے ہی ایک بیگ دے دیا گیا تھا جس میں ایمرجنسی کی تمام ضروری دوائیاں ڈالی گئی تھیں۔ اس نے ایک گولی بیگ میں سے نکال کر لڑکی کو دی اور کہا کہ یہ ابھی پانی کے ساتھ لے لے۔ لڑکی نے گولی تکیے کے نیچے رکھ دی اور کہا کہ گولی ڈاکٹر کے جانے کے بعد لے گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ گولی ابھی لے لے، لیکن لڑکی نے کہا کہ جب تک وہ اس کے پاس موجود ہے
وہ گولی نہیں لے گی کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ بیدار رہنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر اس کی باتوں میں آ گیا اور کچھ دیر اور اس کے پاس بیٹھ رہا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی اس طرح اس کے اور ہی زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی جیسے اس کے جسم میں سما جانا چاہتی ہو۔ آخر ڈاکٹر اٹھا اور لڑکی کے ساتھ پھر آنے کا وعدہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے لڑکی کی ماں کو بتایا کہ وہ ایک گولی دے چلا ہے جو لڑکی کو ابھی پانی کے ساتھ دے دینی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو جائے گی اور جب جاگے گی تو اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اس نے ماں کو یہ بھی بتایا کہ یہ صدمے کا اثر ہے اور گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ ماں نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ اس لڑکی کا علاج نہ ہوا تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ پاگل ہو جائے گی۔ اس نے بتایا کہ رات گہری نیند سے جاگ اٹھتی ہے اور بڑی زور کی چیخ مارتی ہے جس سے ماں کا دل دہل جاتا ہے۔ اچانک بیٹھی بیٹھی بلند آواز سے بولنا شروع کر دیتی ہے اور اس طرح ہر طرف اوپر نیچے دیکھتی ہے جیسے اسے کوئی غیر مرئی چیز نظر آ رہی ہو۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے بتایا کہ اس کی تشخیص کے مطابق یہ اعصاب زدگی کا کیس تھا اور اعصاب زدگی کا باعث صدمہ تھا۔ اگر اس لڑکی کے بارے میں ڈاکٹر جمشید کی نیت شیطانی ہوتی تو وہ مجھے یہ بات اس طرح سناتا جیسے وہ اس لڑکی کے حسن اور جوانی سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا اور ایک مومن کی طرح اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر جمشید نے بڑی صاف گوئی اور صداقت سے مجھے یہ واقعہ سنایا اور لڑکی کی قربت نے اس کے جذبات میں جو ہلچل مچا دی تھی وہ مکمل طور پر سنائی تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، البتہ لڑکی اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر جمشید اپنے ہیڈ کوارٹر میں واپس آیا تو وہاں بتایا کہ ایک لڑکی کو دیکھنے گیا تھا اور وہ اعصاب زدگی کا کیس ہے جسے وہ پھر بھی دیکھنے جائے گا۔ کسی نے اس سے نہ پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے اور کہاں رہتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہی کافی تھا کہ ڈاکٹر جمشید نے انہیں بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور لڑکی کا باپ لاپتہ ہے اور بھائی بھی کچھ عرصے سے گھر نہیں آیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ اس گوریلا ہیڈ کوارٹر میں کسی کو ادھر ادھر کی ہوش نہیں تھی۔ وہاں اوپر سے آپریشن آرڈر آتے رہتے تھے، یہاں مشن کے لیے پارٹیاں بنتی تھی اور ادھر ادھر گوریلا کارروائیوں اور ان کے نتائج کی رپورٹیں آتی رہتی تھیں۔ زخمی آتے تھے تو 2-3 ڈاکٹر جو وہاں موجود تھے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس صورتحال میں ڈاکٹر جمشید کی کسی نے پوری بات بھی نہ سنی۔ شام کے وقت ڈاکٹر جمشید پھر اس لڑکی کو دیکھنے چلا گیا۔ لڑکی کی ماں اسے لڑکی کے کمرے میں لے گئی۔ اس وقت لڑکی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر تازگی بلکہ کچھ بشاشت تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے اسے پوچھا کہ نیند آئی تھی؟ پہلے ماں بولی نیند تو بڑی گہری آئی تھی اور یہ کچھ دیر پہلے جاگی ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر سر ہلایا اور جو اشارہ کیا تھا ماں ٹھیک کہتی ہے۔ ڈاکٹر جمشید نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اب کتنا کچھ افاقہ محسوس کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ابھی بیٹھا نہیں تھا، صوفے پر بیٹھی لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اس کی ماں کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہی تو ادھر دیکھا لیکن ماں وہاں نہیں تھی، وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ لڑکی اٹھی اور اپنے دونوں بازو ڈاکٹر جمشید کے گلے میں ڈال کر اس کے ساتھ جیسے چپک گئی۔ ڈاکٹر جمشید نے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کی بلکہ اس کا بھی ایک بازو لڑکی کی گرد لپٹ گیا۔ اپنے جذبات کا اس طرح والہانہ اظہار کر کے لڑکی نے ڈاکٹر جمشید کو بتایا کہ وہ خاصی بہتر محسوس کر رہی ہے لیکن ابھی کچھ بے چینی سی ذہن میں موجود ہے اور دل پر خوف سا بھی طاری ہو جاتا ہے لیکن اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ کچھ دیر بعد لڑکی کی ماں چائے لے کر آ گئی اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چائے کے دوران لڑکی کی ذہنی کیفیت اور علاج کی ہی باتیں ہوتی رہیں اور اس دوران ڈاکٹر جمشید نے دیکھا کہ لڑکی اسے جذباتی سی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور ڈاکٹر نے بھی چند مرتبہ بے اختیار ہو کر لڑکی کو دیکھا اور دونوں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ماں چائے کے برتن اٹھا کر چلی گئی تو لڑکی نے ڈاکٹر جمشید سے کہا کہ اس کی گولی کا تو صرف یہ اثر ہوا ہے کہ وہ سو گئی تھی اور اس سے اسے کچھ جسمانی سکون آ گیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کئی دنوں راتوں سے جاگتی ہی چلی آ رہی تھی اور وہ سو جاتی تھی تو بھی اس پر بیداری کا احساس طاری رہتا تھا لیکن اسے دلی سکون ڈاکٹر جمشید کی ذات سے اور باتوں سے ملا ہے۔ لڑکی نے جذباتی الفاظ میں بے ساختہ اظہار محبت کر دیا۔ تب ڈاکٹر جمشید نے اسے بتایا کہ اس کے بارے میں اس کے اپنے جذبات بھی ایسے ہی ہیں لیکن ان جذبات میں وہ بدی کو کسی قیمت پر نہیں لائے گا۔ لڑکی کے پاس انگریزی کے اتنے زیادہ الفاظ نہیں تھے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار پوری طرح کر سکتی لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ دل کھول کر اس ڈاکٹر کے آگے رکھ دے۔ اسے جہاں الفاظ نہ ملے اس نے ڈاکٹر جمشید کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا یا ایسے ہی کوئی اور جذباتی حرکت کر کے اپنے جذبات اور احساسات ڈاکٹر کے آگے کھول کر رکھ دیے۔ ایک بار تو اس نے ڈاکٹر کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف گھسیٹ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ ڈاکٹر جمشید کو یہ ڈر تھا کہ اس کی ماں آ جائے گی
لیکن لڑکی پوری طرح بے باک تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ ماں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی اس کے دل پر قابض ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اسے بھی علاج کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا۔ ڈاکٹر جمشید بات سناتے ہوئے یہ کوشش بھی کر رہا تھا کہ میں اس پر کوئی شک نہ کروں۔ میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں نے اس پر کوئی شک کیا ہے۔ میں حقیقت کو سمجھنے والا آدمی تھا اور اسے فرشتہ نہیں سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر نے محسوس ہی نہ کیا کہ اسے وہاں بیٹھے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اور اسے واپس جانا چاہیے۔ وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ کسی اور کے لیے بھی ڈاکٹر ہے اور ہو سکتا ہے کچھ اور زخمی کہیں سے آئے ہوں۔ اسے اطمینان تھا کہ وہاں 2 اور ڈاکٹر موجود ہیں۔ جب اسے خیال آیا کہ اب چلنا چاہیے، عبدالخالق آ گیا۔ ڈاکٹر جمشید نے اسے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا کہ لو بھائی، تمہاری مریضہ کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے، لیکن پوری طرح صحت یاب ہونے میں کچھ دن اور لگیں گے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، عبدالخالق نے کہا، یہ مریضہ میری نہیں، آپ کی ہے۔ میں تو اس ماں بیٹی کو جانتا تک نہ تھا۔ اس کی ماں کو باہر دروازے میں کھڑے روتا نہ دیکھتا تو آپ بھی اس گھر میں نہ آتے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہوتا۔ میں یہ دیکھ کر آپ کے پاس گیا تھا کہ یہ جوان اور خوبصورت لڑکی ہے، اگر ذہنی خرابی میں یہ باہر نکل گئی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہونا تھا۔ یہاں قانون تو کوئی ہے ہی نہیں، جسے موقع ملتا ہے وہ منمانی کر جاتا ہے۔ یہ انڈونیشی مسلمان اپنی جنگ آزادی میں مصروف ہیں۔ نہیں بھائی، ڈاکٹر جمشید نے کہا، یہ جنگ آزادی صرف ان کی نہیں بلکہ ہم دونوں کی بھی ہے اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہے۔ ہمیں اس خطے میں اسلام کو آزاد رکھنا ہے، یہاں سے ہم اسلام کو اور آگے لے جائیں گے۔ میں آپ کا ہم خیال ہوں ڈاکٹر صاحب، عبدالخالق نے کہا۔ ہم تو گمراہ ہو کر انڈین نیشنل آرمی میں جا شامل ہوئے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اسلامی آزادی جنگ میں شرکت کا موقع مل گیا۔ یہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ میں اس وقت تک ان گوریلا مجاہدین کے ساتھ کیسے خطرناک مشن کر چکا ہوں۔ کچھ دیر اور باتیں ہوئیں اور عبدالخالق اجازت لے کر چلا گیا۔ جس وقت عبدالخالق اس کمرے میں موجود تھا، اس وقت لڑکی کی ماں بھی آ گئی، لیکن عبدالخالق وہاں سے نکلا تو ماں بھی اس کے ساتھ نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر جمشید نے نیند کی ایک اور گولی لڑکی کو دے کر کہا کہ کھانے کے بعد پانی سے لے لے، ساتھ ہی اسے وٹامن کی گولی بھی دی، یہ اعصابی طاقت کے لیے تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو لڑکی ایک بار پھر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اسے کہا کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کے پاس آ جائے۔ ڈاکٹر وعدہ کر کے چلا گیا۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو ڈاکٹر جمشید نے جلدی ناشتہ کیا اور پھر اسپتال میں ان زخمیوں کو دیکھا جو اس کی ذمہ داری تھی، اور پھر 1-2 کی پٹیاں بدل کر فارغ ہوا تو اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو یہ بتایا کہ وہ اپنی مریضہ کو دیکھ کر واپس آتا ہے، چلا گیا۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ ایک ڈاکٹر دوڑتا ہوا باہر آیا اور اسے آواز دے کر کہا کہ وہ جلدی واپس آ جائے، کیونکہ کچھ دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ چند ایک زخمی لائے جا رہے ہیں۔ لڑکی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ ڈاکٹر جمشید بہت ہی تیز چلتا لڑکی کے گھر پہنچا، اسے اپنا منتظر پایا۔ سب سے پہلے اس کی ذہنی حالت پوچھی تو وہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ چہرے پر وہی تازگی تھی جو اس نے گزشتہ شام دیکھی تھی۔ ماں حسب معمول کمرے سے نکل گئی اور لڑکی نے محبت کی دیوانگی کا اظہار اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے شروع کر دیا۔ ڈاکٹر جمشید نے اسے بتایا کہ وہ زیادہ دیر رک نہیں سکے گا کیونکہ کچھ زخمی آ رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دن کے وقت اسے نیند کی گولی نہیں دی جائے گی اور لڑکی دوسری گولیاں لیتی رہے جو اعصابی طاقت کے لیے تھی۔ بس اتنی سی بات کہہ کر ڈاکٹر جمشید وہاں سے آ گیا اور اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کا وہ دن بہت ہی مصروف گزرا۔ 4 زخمی آئے تھے جن میں سے ایک کی حالت بہت ہی بری تھی۔ بڑی کوشش کے باوجود اسے بچایا نہ جا سکا اور وہ مرہم پٹی کے دوران ہی شہید ہو گیا۔ دوسرے زخمیوں کے زخم بھی گولیوں کے تھے، لیکن گولیاں ٹانگوں اور بازوؤں میں لگی ہوئی تھیں، اس لیے ان کی جانیں بچائی جا سکتی تھی جو انہوں نے بچا لی۔ البتہ ایک زخمی کا ایک بازو کاندھے سے کاٹنا پڑا کیونکہ مشین گن کا پورا بریسٹ کلائی سے کاندھے تک ہڈیاں ٹکڑے کر گیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔